औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कोरोना की वार सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि मईशत पर भी जारी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रांसपोर्ट कहलाती है, उसका निज़ाम दरहम बरहम दिखाई देता है। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई, लेकिन एसोसिएशंस की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो ये है कि जितने ड्राइवर्स अंदरूने मुल्क जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग का अब तक कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। और जाहिर सी बात है, यहां से अगर कोई गाड़ी लेके कश्मीर तक जाएगा तो उसको रास्तों में 10 तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसको रास्ते में फ्यूल स्टेशन बंद मिलेंगे, उसको रात को पंक्चर की दुकानें बंद मिलेंगी, उसको रास्ते में होटल्स बंद मिलेंगे, उसको रास्तों में वो दुकानें भी बंद मिलेंगी जो कि उसकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं दौरान इस सफ़र। लेकिन ये मामलात हैं कि अब तक इस पर कोई मैकेनिज्म, कोई SOP तैयार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन वाले भी शदीद मुश्किलात का और परेशानी का शिकार हैं। वाज़ेह तौर पर इस वक्त मामलात ये हैं कि कुछ ख़ास किस्म की कौम में आज चीनी, आटे और दीगर मामलात की एक्सपोर्ट के शान में कसीदे गाने का वक्त हुआ चाहता है। उसकी वजह दरअसल ये है कि जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है चीनी बहरान के हवाले से, आटे के बहरान के हवाले से, उसमें हुकूमती वज़रा का बड़ा नाम तस्वुर किया जा रहा है। अपनी अपनी किस्मत है, किसी को कौम की सपोर्ट मिल जाती है शदीद तरीन तो किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जनाब मोहतरम जहांगीर तरीन। लेकिन मामलात वहीं आ जाते हैं कि आज जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं तो कौन सा सादिक और अमीन और कौन से पारसा होने के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज मीडिया भी एक माफिया बन चुका है, क्योंकि खास किस्म के सादिक और अमीन की जो रिपोर्ट है, जो मामलात हैं वो मीडिया पर हाईलाइट हुए, इसलिए मीडिया को भी सर्टिफाइड तौर पर साइन करके, जिसे कहते हैं माफिया का लक़ब इनायत कर दिया गया है। कल तक यही मीडिया जमहूरियत का पिलर कहलाया जाता था, कल तक यही मीडिया जिसके लिए अपने जलसों में खड़े होकर तालियां बजवाई जाती थी, कल तक यही मीडिया जिसके लिए कहा जाता था कि जमहूरियत की बका के लिए जितनी कुर्बानियां हमारे मीडिया वाले भाइयों ने दी हैं, आज तक किसी ने नहीं दी। लेकिन आज मामलात ये हैं कि मीडिया वाले झूठे हैं, सोशल मीडिया वाले साजिशें रच रहे हैं, और सिर्फ जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें पारसाई का दावा करती हैं। दूसरी बात ये, हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन किया गया, बिल्कुल किया गया, करना चाहिए था, लेकिन आज हालात क्या हैं? लॉकडाउन के हवाले से जितने वादे सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए थे वो वफा नहीं हो सके हैं। उसकी वजह दरअसल क्या है, उसकी वजूहात क्या है और उसके असरात क्या हैं? उसके असरात ये हैं कि फैक्ट्रीज से, कंपनीज से, बड़े कारोबारी इदारों से लोगों को जबरी तौर पर बरतरफ करने का सिलसिला जारी है, जिसके हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि फैक्ट्री और कंपनी मालिकान अगर अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकालेंगे तो लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। एक भी लाइसेंस अभी तक मनसूख नहीं किया गया है, और मुझ नाचीज के रिकॉर्ड के मुताबिक 1700 मुलाजमीन को जबरन मुख्तलिफ कंपनी से, फैक्ट्रीज से, बिल्डर्स की कंपनी से और दीगर इदारों की जानिब से बरतरफ किया जा चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, मकबूल अबड़ो साहब। बहुत शुक्रिया अबड़ो भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है लाला रहीम साहब ने। बहुत शुक्रिया लाला साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कराची गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन के। इरफान भाई बताइएगा सर, आप लोगों के पहले तो मैं गुड्स कैरियर एसोसिएशन के अहदेदार के तौर पे आपसे एक सवाल करता हूँ कि सर आप लोगों के सही मानों में मसाइल क्या हैं और उनका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, अगर हुकूमती नुमाइंदों से आप अपील करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन एक इदारा है जिसके हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, और उसका जो मेंबर होता है वो टैक्स पेयर होता है।
اگر اس کی ٹیکس کلیئر ہے تو وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوتا ہے. اور یہ پورے ملک میں 1300 سے زیادہ ادارے اس کے ممبرز ہیں, انڈیویجولز نہیں, ادارے. یعنی کہ ایک اگر کسی کا ٹرانسپورٹ کا وہ ہے تو اس کے تقریباً پورے پاکستان میں آفیسز ہوں گے وہاں کے. تو وہ ہر طرح سے مطلب ایک ہمارا بنا ہوا, اس پہ ہم حکومتی اس پہ تو ہر جگہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ہر معاملے میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال بھر سے ہم ویسی کرائسس میں جا رہے تھے. ایکسلریٹ اور ایکسل لوڈ کا ایشو جو چلتا رہا آپ کے سامنے ہے, ابھی تک مطلب میں گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. صحیح. حالانکہ عمران خان نے کلیئر کہہ دیا کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا, پھر 2 مہینے کا ٹائم دیا, پھر گورنر صاحب نے 3 مہینے کا دیا, لیکن ابھی تک گاڑیاں وہی 100 ٹن پلس 100 ٹن لوڈ کر کے جا رہی ہیں. کسی گاڑی کو موٹر وے سے واپس نہیں کیا جا رہا. ایک تو یہ ہمارے مطلب کرائسس اسٹل. اس کے بعد اس وقت جو کرائسس چل رہے ہیں یہ ہمارے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے, یقین کریں 20% ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, وہی جو میڈیسنز اور وہ لے کے لا رہی ہے لے جا رہی ہے. ادروائز 80% ٹرانسپورٹ کھڑی ہے. ٹرانسپورٹرز کے اس وقت جو حالات ہیں یہ ایک اللہ جانتا ہے, ٹرانسپورٹرز جانتے ہیں. بظاہر تو کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹر اتنی گاڑیوں کا مالک ہے, اس وقت ہمارے ڈرائیورز پریشانی کے عالم میں ہیں. لوکل ان لینڈ جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے, گڈس جو پورٹ سے مطلب فیکٹریوں تک پہنچاتے ہیں, 4000 کے قریب وہ گاڑیاں ہیں. ان کے مالکان بالکل پریشانی میں ہیں. وہ کہاں سے اپنے ان کو پورا کریں, کہاں سے ڈرائیورز کو پورا کریں. ایک بچکانا سوال آپ سے کروں گا سر, اس وقت کتنے دن ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کو؟ لاک ڈاؤن کو میرے خیال میں کراچی میں کم سے کم 16واں 17واں دن ہے. 16واں 17واں دن ہے سر. 365 دن گاڑی چلتی ہے, اگر 16-17 دن بند ہو گئی تو اس سے پورا ٹرانسپورٹ کا بھتہ بیٹھ جائے گا سر. ڈرائیورز بے روزگار ہو جائیں گے, آپ لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. 16 دن سر, 365 دن بھی تو آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کمایا ہو. 365 دن بھی کمائی, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسل لوڈ کے حوالے سے ہمیں اتنی پرابلم تھی. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ یہ گاڑیاں ایکسل لوڈ کے حساب سے آپ لے آئیں. صحیح. کیا کیا لوگوں نے اپنی گاڑیاں کٹوانا شروع کر دی, کسی نے چھوٹی کر دی, کسی نے ٹائر ایکسل بڑھا دیے, لاکھوں روپے میں خرچہ کر دیا. اس کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. تو یہ گورنمنٹ کو, میں بھی گورنمنٹ کو اس کمیٹی میں بیٹھا رہا لیکن اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن حالات وہ نہیں ہے, ہماری معیشت میں وہ چیز نہیں ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز جو بیٹھے ہوئے جن پہ عمران خان اب ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک گاڑی اور 100 ٹن لے کر آئے میرا کارگو. ٹھیک ہے. اس کو نہ روڈوں سے پرواہ ہے, نہ روڈ خراب ہونے سے پرواہ ہے, کسی چیز سے پرواہ نہیں ہے. صحیح. ٹرانسپورٹ کا اگر دیکھا جائے, ٹائر اتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. اب جا کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ٹائر انڈسٹریز لگنا شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری ٹائرز بھی سستے ہو جائیں گے. ڈیزل پیٹرول, یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہ ٹرانسپورٹ تو وہ دور نہیں رہا کہ ہم ٹرانسپورٹ کا, میں روڈوں کی حالت اتنی بری ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ چلنے کے جتنا اس پہ مطلب ہم اس پہ وزن ڈالتے ہیں تو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, وزن نہیں ڈالتے تو وہ ہمیں یہ انڈسٹریل اتنے پیسے نہیں دیتے. تو ٹرانسپورٹ بظاہر تو ایک بڑی بات ہے کہ اتنے جو ٹرکوں کا مالک ہے, لیکن اس کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, وہ بہت ہی کمپلسی میں جا رہے ہیں اس وقت. میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں. دوسری بات, میں گورنمنٹ سندھ سے اپیل کروں گا کہ یہ آپ کراچی ریلوے اسٹیشنز پہ, ایئرپورٹ پہ جو اسکیننگ کر رہے ہیں, خدا کے لیے ڈرائیورز کی بھی کریں, ان سے خوف کا ماحول ختم ہو. ایک ڈرائیور ہم اگر کراچی سے اسلام آباد بھیج رہے ہیں, اس پہ اتنا اس کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ وہ گاڑی وہ اسلام آباد خالی کرتا ہے, وہیں اپنے گھر چلا جاتا ہے کہ جی میں تو اب نہیں چلاؤں گا. اس کو رستے میں تنگ کیا جاتا ہے, رستے میں نہ کوئی ہوٹلز مل رہے ہیں, نہ اس کو کوئی ورک شاپ, نہ کوئی ریسٹ ایریا, وہ بس اللہ کے آسرے میں گاڑی. تو پھر کیسے چلائیں؟ ادھر گورنمنٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ جی اس پہ آپ اپنا گوڈس ٹرانسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے. پابندی تو ہے. اگر یہ کراچی آپ چلے جائیں, ہمارے ماڑی پور پہ آ جائیں یا جو دوسرے ایریاز ہیں, وہاں ایک ہو کا عالم ہے. میکینکس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ورک شاپس والے گھروں میں بیٹھے ہیں, ڈینڈر پینٹر, اس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ. کوئی 1-2 لوگ تو نہیں ہے کہ بس مالک ہوا ٹرانسپورٹر ہوا, یہ بہت سے لوگ اس سے ان کے روزگار وابستہ ہے. تو گورنمنٹ سندھ سے میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے بھی اگر گڈس ٹرانسپورٹ چلے تو انڈسٹریوں کو کوئی کچھ نہ کچھ اس کو دیں تاکہ انڈسٹری کھلے. اگر انڈسٹری کھلے گی, پورٹ سے کنٹینر اٹھائیں گے تو کہیں سے لوڈ کریں گے, یا پورٹ سے مال آ رہا ہے تو کہیں ویئر ہاؤس میں جائے گا, ویئر ہاؤس میں لیبر نہیں ہے, لیبر کی شارٹیج ہے, وہ تو کیسے یہ چل پڑے گا؟ یہ نہیں چل پڑے گا. اس کے لیے تمام مطلب گورنمنٹس کو مل کے یہ معاملات حل کرنے پڑیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اب ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. مقبول ابڑو صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. مقبول بھائی, کیا لگ رہا ہے سر, کیا صورتحال ہے؟ ابھی 14 روز تک جو ہے 14 اپریل تک دوبارہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا گیا ہے. تاجر صنعت کار پریشان ہیں, بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں. 14 تاریخ کے بعد ایک اندیا دیا گیا ہے کہ وقفے سے اور تسلسل کے ساتھ کاروبار کو کھولا جائے گا. کیا لگتا ہے سر آگے حالات کیا ہونے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو علی. لالا نیازی صاحب
اچھے دوست ہیں. گزارش یہ ہے کہ 15 روز گزر چکے ہیں جی. اب ہم 16ویں روز میں آج رات 12 بجے کے بعد 16ویں روز میں داخل ہو جائیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ انڈسٹری جتنے بھی یہ فیکٹری مالکان ہیں, بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, جیسے نیازی صاحب نے کہا یہ گوڈس ٹرانسپورٹ والے ہیں, ان کو 15 دن سے فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا مڈل کلاس لوور کلاس کے لوگوں کو. فرق پڑے گا نہیں, فرق پڑ چکا ہے. انتہائی جس علاقوں میں ہم رہتے ہیں, کرنگی لانڈھی کے علاقوں میں, وہ مڈل کلاس کی وہاں زیادہ لوگ ہیں, لوور کلاس کے زیادہ لوگ ہیں. آپ یقین کریں ایک معمولی سا ایک پولیٹیکل امیج ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں صبح دوپہر شام لین لگی رہتی ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی وی آر اپوزیشن, ہم اپوزیشن کے لوگ ہیں, حکمران تو پیپلز پارٹی, حکمران تو پی ٹی آئی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ مر جائیں گے مزدور اور غریب تب انصاف کرو گے جب یہ جو ہے 14-15 روز گزر چکے, 1 ہفتہ 2 ہفتے اور گزر جائیں گے جب یہ بھوکوں پہ فاقوں پہ انسان کی جہاں ہم رہتے ہیں, خصوصاً کراچی کے عوام کی انتہائی, پورے سندھ پاکستان کے غریب کی انتہائی حالت بری ہے. بھائی کب بانٹو گے راشن, کب بانٹے گی سندھ گورنمنٹ راشن, کب بانٹے گی وفاقی گورنمنٹ راشن, کب یہ 81-71 پہ پیسے آئیں گے, کب یہ جو آپ آئے روز میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جو نمبر اس نمبر پہ NIC سینڈ کرو, اس نمبر پہ ایڈریس سینڈ کرو, اس نمبر پہ یہ سینڈ کرو, آپ ڈسٹرکٹ سے جا کے رابطہ کرو, آپ کو راشن ملے. دیکھیں علی, بالکل اچھا اقدام ہے حکومت پاکستان کا, لیکن امپلیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے. ہاں میں پورا کروں علی. بالکل اچھا اقدام, بڑی تعریفیں ہوئی مراد علی شاہ کی, پیپلز پارٹی کی, اچھی بات ہے جی, ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے اب غریب کے چولہا پیٹ کی باری ہے. خدا را آپ جو ہے یہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں نہیں بنائیں, آپ ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں. جیسے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا لالا صاحب کو کہ بھائی آپ ہر ڈسٹرکٹ میں کمیٹی بنائیں اور آپ وہاں بلائیں کہ بھائی آؤ نون لیگ کی کون ہے, آؤ پی ٹی آئی یہاں کون ہے, آؤ MQM یہاں کون ہے, آؤ PSP کون ہے, ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے. آؤ جماعت اسلامی کون, ہر ڈسٹرکٹ میں پوری پارٹیوں کی ایک کمیٹی بنائیں, پوری پارٹیوں کی. اس میں لیٹ می کمپلیٹ ایک دو اس میں جو ہے آپ پولیٹیکل لوگ ہوں, اس میں سیاسی سماجی مذہبی پارٹیاں ہوں, آپ کے معاملات دیکھو کیسے زبردست چل جاتے ہیں. آپ جو ہے کسی سے پوچھتے نہیں ہو. یہاں بھی جو ہے میں معذرت کے ساتھ سب پارٹیوں کو کہوں گا, سندھ گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے جی, ہم آپ کے معترف ہیں, ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اب جو ہے ڈیلیور کرنے کا وقت نہیں. کہتے ہیں نا کہ بھائی ڈیلیور کرو گڈ گورنمنٹ. اب غریب کے پیٹ پالنے کا وقت ہے, اب غریب کی زندگی بچانے کا وقت ہے. ہم کرونا سے انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے, ہمیں امید ہے, اللہ پہ امید ہے. سب ہماری دعائیں قبول ہونے جا رہی ہیں, ہو رہی ہیں. اب غریب مر رہا ہے, اب اس کو بچانے کا ٹائم. چلیں ٹھیک ہے. لالا رحیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. لالا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے سر کہ 15 دن کے راشن کے لیے سندھ حکومت 27 اجلاس کر چکی ہے, حاصل وصول اب تک کچھ نہیں ہوا. سر مجھے یہ لگتا ہے بشیر فاروقی صاحب ہو گئے, ظفر عباس صاحب ہو گئے, فیصل ایدی صاحب ہو گئے, انہوں نے عادتیں خراب کر دی آپ لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. میرے مقبول ابڑو صاحب نے بات کیا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کو آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. سندھ گورنمنٹ نے اس میں 5 میٹنگ کی ہے یا 15 میٹنگ کی ہے, 27 میٹنگ کی ہے. میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی میٹنگ کیا ہے ایک اچھائی کے لیے کیا ہے. جو سندھ گورنمنٹ کا سب سے پہلے جو پلان تھا وہ یہ پلان تھا, ہم ایک ایزی اور شناخت کارڈ کی نمبر میں ہر آدمی کو پیسے پہنچا ہے. اس پیسوں میں بہت ساری جگہوں میں یہ پرابلم ہے, ایک گھر کے اندر ایک بچہ بھی موجود ہے جس کو دودھ چاہیے. ٹھیک ہے, راشن تو آ جائے گا, جب بچے کے لیے دودھ نہیں ہوگا تو بھی ایک پرابلم ہے. ہم نے ایک پیسوں کے سسٹم کیا جس میں ہم نے کمپنی سے رابطے کیے, موبلنگ وغیرہ سے کرتے اس میں سعید غنی نے آج اپنی پریس کانفرنس میں صاحب بتا دیا, وہ کرتے اوفاق سے ہمارے لیے ایک ایشو بن گیا, اس میں جو ہے روک دیا.
اس میں دن ضرور لگے. جب یہ آخری ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا ہے, ہم نے دوبارہ راشن کے فیصلہ کیا. اب راشن آپ کو علم میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں, 3 دن سے مسلسل رات میں راشن بانٹ رہے ہیں, مختلف یو سی میں کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہے جو ڈی سی ایس کر رہے ہیں, اس میں یو سی کا چیئرمین ہے, یو سی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی موجود ہے اس شہر میں, ایم کیو ایم کی بھی موجود ہے, جماعت اسلامی کی بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ذریعے میں یہ فائدہ ہوگا. اس کو معلوم ہے اس ایریے میں اس وقت میں جو ہماری کراچی شہر میں بہت سارے سماجی لوگ کام کر رہے ہیں, کس نے کس ایریے میں راشن دیا, کس گوٹ میں دیا, کس سوسائٹی میں دیا, تو چیئرمین بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. 3 دن سے راشن کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ پتہ کر سکتے ہیں پورے شہر میں یا مخصوص علاقوں؟ نہیں کوئی مخصوص نہیں, پورا شہر میں, پورا سندھ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں آپ کو ڈی سی آپ آن لے سکتا ہے, ڈی سی آپ کو بہترین رپورٹ, یو سی چیئرمینز کو آن بورڈ لیا ہے, لے لو بالکل یو سی چیئرمین. میں ایک چیز آپ کو شیئر کرتا چلوں سر, جہاں میری عارضی آرام گاہ ہے نا سر, وہاں اس طرف بھی کچی آبادی ہے اور اس طرف بھی کچی آبادی ہے, بیچ میں ایک پوش علاقہ بنا. یو سی چیئرمین کل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سر, اور وہ رود ہو کے گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں مل رہا میرے پاس, یہاں والے بھی آ رہے ہیں, یہاں والے بھی آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جو یہاں بات کروں ایک ذمہ دار شخص ہوں, یہ بات ایسا ہوا میں نے, جو یو سی کی چیئرمین نے آپ سے بات کیا, اس یو سی کا چیئرمین ابھی آپ ٹیلی فون پہ لو بولا آپ کو کمیٹی کا ممبر آپ کو بنائے, ایڈ بنائے یا نہیں بنایا, اور آپ نے راشن کی لسٹیں دیا یا نہیں دیا, اور آپ کو راشن ملا یا نہیں ملا, ابھی آپ لے سکتا ہے. یہ سارے یو سی میں یہ پروسیس 3 دن سے چل رہا ہے. اب یہ ضرور ہوگا جیسا آج تیسرا دن ہے اس عمل کا, تیسرا دن ہے ایک یو سی ایک رات میں ایک یو سی کو نمٹاتا ہے. اب جتنی یہاں پر اے سیز بیٹھے ہوئے ہیں, سب ڈویژن پہ کام چل رہا ہے. اب ایک سب ڈویژن میں میری جو سب ڈویژن جو جس یو سی سے میں ہوں وائس چیئرمین, اس میں 3 یو سی ہے, یو سی 30, یو سی 29, یو سی 31. یو سی 30 کا پروسیس ہوا ہے, 29 کا ہوا ہے, اب 31 لاسٹ ہے. اب ہماری باری کل آ رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے, لیکن کام 3 دن سے مسلسل چل رہا ہے. آج تیسرا رات ہے اور رات میں یہ کام, رات کے اوقات میں راشن پہنچایا جا رہا ہے سندھ حکومت کی. اپنے الفاظ پہ قائم رہی گا سر, چلے ٹھیک ہے جی. میں تھوڑا سا ایڈ اگر اجازت ہو تو جی بالکل. گزارش یہ ہے کہ بالکل میڈیا پہ آ کے, پریس کانفرنس پہ آ کے ہمارے قابل احترام امتیاز شیخ صاحب اس کے انچارج ہیں, یہ جو یہ کام ہو رہا ہے راشن بانٹنا, پیسے دینا, وہ میڈیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ ہر یو سی کو ہم نے 170 راشن دینے ہیں. استغفر اللہ. 170. اچھا دیکھیں, میں لالا قابل احترام ہے, میں عزت کرتا ہوں, اچھا خوبصورت بولتے ہیں, اپنی پارٹی اپنے حکومت کا دفاع اچھا کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میرا جھوٹ ہو اور میڈیا پہ آیا ہے تو آپ جو جور کی سزا ہو میری سزا. اچھا دوسری عرض یہ ہے, جواب دینا, میں جواب دے رہا ہوں, یہ بات پورا کریں. میں جواب, دوسری عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہماری پارٹی فلاحی پارٹی ہے, ہماری سیاسی پارٹی ہے, لیکن اس برے وقت میں آپ یقین کریں, اب شاید پریس کانفرنس بھی مصطفیٰ کمال بھائی کی دیکھی ہوگی, ہم بالکل اپوزیشن ہو کے, نہ ہمیں کوئی وسائل ہیں, نہ کوئی ہماری حکومت ہے, نہ ہمیں کوئی ریسورسز ہے, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت ہر عہدیدار, ہر وہ تو سب کر رہے ہیں سر, وہ تو سب کر رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت میں ان لوگوں کو سر 500 بیگ دے رہے ہیں. اسی کیمرے کی گاڑی آپ سے سر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. جی لالا رحیم صاحب آپ بتا دیں, آپ جواب دیں گے, تصدیق کریں گے اس بات کی کہ 170 راشن دیے جائیں گے, یا پھر مقبول بھائی کو کوئی سزا سنا دیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, مقبول صاحب نے یہ بات کیا ہے, مقبول صاحب بھی یہاں موجود ہے, میرے عرفان نیازی صاحب بھی یہیں پر ہے, آپ بھی موجود ہے. کہیں پر 170 نہیں ہے, ایک یو سی میں کم و بیش 1000 راشن تقسیم ہوگا. میں آپ کو امتیاز شیخ صاحب جھوٹ, میں آپ کو بتاؤں, امتیاز شیخ نے یہ ضرور, آپ اس کو نکالو, یہ ضرور کہا ہوگا آج ایک یو سی میں 170 راشن تقسیم ہوا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسا بھی نہیں, آپ سعید غنی کی بھی نکالو, جو سندھ گورنمنٹ کی پلان ہے, کہیں پر 170 نہیں ہے, ایک یو سی میں کم و بیش 1000 راشن تقسیم ہوا. چلیں ٹھیک ہے. عرفان اللہ نیازی صاحب جناب والا پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر پولیٹیکل کوسچن کرنے والا ہوں اب ایک. عرفان بھائی جناب والا فنگر ٹپس میں بتا دیں مجھ کم عقل اور بدتمیز آدمی کو کہ کیا کیا ہے سر آپ لوگوں نے. مجھے سیدھی بات ہے کچھ نظر نہیں آ رہا. جی فنگر ٹپس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا اقدامات. میرے خیال میں کراچی کی ہر یو سی میں, ہر وارڈ میں, ہر ایم این اے ایم پی اے ہمارا جو ہے پہنچا ہوا ہے. اور آپ سوشل میڈیا, سارا کچھ سوشل میڈیا پہ ہے. اچھا, ڈیلیوری پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. جی
باقاعدہ کراچی میں پاکستان ہے، آل اوور پاکستان، عمران خان نے جو اتنا بڑا پیکج دیا، ریلیف پیکج، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. دیکھیں ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اعلان ہو رہے ہیں اور جی اس کی ذمہ داری ڈل گئی، اس کی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. 8171 پہ کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ تمام لوگوں کو جو 12,000 کا چیک ملنا شروع ہو جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اچھا اس پہ باقاعدہ مطلب اور ہر کسی کے لیے، وہ خالی پی ٹی آئی کے ان کے لیے نہیں بنائی گئی جی. اس سروس میں 8171 پہ ہر بندہ اس میں جو پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پاکستان کی عوام کو دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کی عوام لانڈی کورنگی گھما کے آپ نے ہمارا ٹیکس کا پیسہ وہیں دے دیا سر، اس پہ بھی ایسا آپ دیکھیں مطلب ہر علاقے میں کہہ رہا ہوں کون ڈلیور کر، آپ جائیں گلی گلی میں پی ٹی آئی، آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں چلے جائیں، ہمارے آفتاب صدیقی صاحب جی مطلب رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے. اچھا مطلب ڈلیور کر رہے ہیں اپنی مدد، آپ کی جو فنڈ ملا تو ملا. اسی طرح بچکانا سوال کر لیتا ہوں آپ سے عرفان بھائی، میں آپ کو بتاؤں آپ کے کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس وقت کراچی میں موجود ہیں؟ ہمارے تمام ایم این ایز کراچی میں موجود ہیں. میں تعداد پوچھ رہا ہوں کتنے 14 ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایس کی تعداد 28. ٹھیک ہے نا، میں نام لے کے بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، آفتاب صدیقی صاحب کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمیل احمد صاحب، کیپٹن جمیل احمد خان صاحب وہ کام کر رہے ہیں. عدیل احمد صاحب، ارسلان تاج گھمن صاحب اور شہزاد قریشی صاحب یہ کام کر رہے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے. عمر عمیری صاحب کہاں گئے؟ اسلم خان صاحب کہاں گئے؟ فیصل وابڈا صاحب آج آئے تھے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے کہ کہیں میری وزارت نہ چلی جائے، میں چھپا بیٹھا ہوں. فیصل وارڈ سے پہلے ہماری وہاں ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے طاولہ ایڈوکیٹ ہے، میں نے وہ کام کر رہے ہیں. ہماری جو کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں سعید آفریدی ایم پی ہے، وہ اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جو پریزیڈنٹ امجد آفریدی وہ ینگ بندہ ہے، وہ پورے اس علاقے کو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایم پی ہیں مطلب ملک شہزاد امان، وہ دیکھ رہے ہیں. اس طرح سرجانی کا اتنا بڑا علاقہ ہے. آپ نے کبھی وہاں سرجانی گئے؟ آفتاب جہانگیر صاحب ایم این اے، وہ جس طرح اس حلقے میں مطلب ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں. اچھا. اور وہ پورا انہوں نے اس حلقے کو کور کیا. ایک ایک گھر گوٹ بنے ہوئے ہیں، ایک ایک گوٹ میں جا کے راشن پہنچا رہے ہیں. اچھا. اسی طرح آپ سراب گوٹ پہ آ جائیں، ہمارے سیف الرحمان محسوس صاحب آپ کا اور علیم عادل شیخ صاحب کا، دو حلقے برابر برابر میں جس کے ایم این اے پتہ نہیں ہے. نجیب ہارون صاحب کر رہے ہیں بالکل اپنے علاقے میں. نجیب ہارون نے اسکول، میں نجیب ہارون صاحب کے حلقے میں رہتا ہوں سر، باقاعدہ بالکل ڈلیور کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں مانڈا جا رہا ہے، کہیں ان کی ڈبل گیون نظر نہیں آئی. محمد علی صاحب، ڈاکٹر اسلم خان صاحب، محمد علی صاحب، عمران شاہ سارا کام کر رہے ہیں. اچھا. اسلم شاہ صاحب جو ہیں، اسلم خان صاحب جو ہیں بالکل وہ اس وقت واقعی یہ ہے کہ اسکرین پہ نہیں ہے لیکن ان کے حلقے میں ڈلیور ہو رہا ہے. ہمارے عنایت لکھانی صاحب پی ٹی آئی کے میں وہ، لیکن کہنے کا مقصد محمد علی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں پی ٹی آئی جگہ جگہ ڈلیور کر رہی ہے. لیاری جیسا علاقہ، شکور شاہد، ایک ایک گلی میں پہنچے ہوئے ہیں. ہماری پوری اس کے جو جالے ہیں ماشاءاللہ وہ پورا جالے نہیں، انصافی ہیں آپ لوگ سر، پلٹا مار گئے آپ. انصافی نہیں، ہم جالے بن چکے ہیں. جالے کا کام ہوتا تھا کام کرنا، جو کہ پیپلز پارٹی والے شاید یعنی یہ بات آپ کو مان رہے ہیں، آپ کو مان رہے ہیں جالے سے کوئی بہتر کام نہیں کر سکتا. یہ بات تو آپ کو مان رہے ہیں. ختم ہو گئے. ان کے بھٹو صاحب نے کہا تھا لیاری سے پیپلز پارٹی جس دن ہار گئی سمجھو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مقبول ابڑو صاحب پاک سر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. مقبول بھائی، وہ نظام کہاں چلا گیا سر جہاں مولا علی کا قول تھا کہ اس ہاتھ سے نیکی کرو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، لیکن آج معاملات یہ ہیں کہ جناب والا کوئی نیکی کی جاتی ہے تو نیکی بعد میں ہوتی ہے، تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ پہلے ڈال دی جاتی ہے سر. دیکھیں، اول تو یہ ہے علی کہ میں اگر بولوں گا تو کیونکہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا ایک کارکن ہوں میں، تو گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، ہماری آئی ڈیز میں چلے جاؤ. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو 10,000 تصویریں ملیں گی نا تو دینے والے کی تصویر ہوگی، دینے والے کی پکچر ہوگی، لینے والے کی پکچر نہیں ہوگی. سختی سے ہمارے قائد، ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے منع کیا کہ اگر جس دن کسی سوشل میڈیا پہ، کسی گروپ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں اگر مستحق کی تصویر آئی تو سمجھو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے. اول تو اس پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو آپ نے بولا. اور دوسری عرض یہ ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ بھائی ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہے وہ حلقوں میں کام کر رہے ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کے
بالکل میرے خیال میں لائیو پروگرام میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو حلقے کے ایم این اے ہیں 241 کے اور پی ایس 97 کے. سر نام لے لیں ذرا. میں ایک راجہ اظہر صاحب ہیں, ایک دوسرے خان صاحب ہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے فہیم خان صاحب ہیں. اچھا بھائی, میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہم آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں گے, آپ کو اپریشیٹ کریں گے. یار ہمارے علاقے میں ایک وزٹ تو کر کے جاؤ. اچھا یار آپ وہاں کیونکہ ہماری مڈل کلاس کی آبادی ہے, وہاں بڑی تنگی ہے یار. آپ یقین کریں, ہم جو ایک جتنے بھی ہم لوگ راشن بانٹ رہے ہیں, جو بھی ہم سے ہو رہا ہے, سب سے ہو رہا ہے, جو دے رہے ہیں ہم اپنے علاقوں میں ووٹرز کو دے رہے ہیں, جاننے والوں کو دے رہے ہیں. یقین کریں کہ مسلم کو دے رہے ہیں. میرے پاس ایسے کرسچن اور ہندو برادری وافر مقدار میں ہزاروں فون آئے, خود چل کے آئے کہ بھائی آپ لوگ تو فلاحی کام کر رہے ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, اپنے مسلمس کو دے رہے ہو, اپنے پڑوسیوں کو دے رہے ہو ووٹرز, ہم کرسچن کہاں جائیں, ہم ہندو کہاں جائیں. تو یقین کریں ایسی حالت ہے کہ یہاں بالکل جینا حرام ہوا ہے. میں نیازی صاحب کو معذرت کے ساتھ کہ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو بھائی مقبول ابڑو, عرفان نیازی صاحب, لالا صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, بڑے اچھے خیالات پیش کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں, اپنی حکومت کا دفاع. نہیں یار, آپ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اچھے, بھائی ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ اچھے. یہ وقت ہے غریب کے چولہا جلانے کا, یہ وقت ہے غریب کے پیٹ میں جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کا. تو میں گزارش کر رہا ہوں, میں نے گزارش کی خان صاحب سے, بھئی آئیں, آپ آ جائیں, ہمیں نہ بلائیں, ہم پوائنٹڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کرسچن پاڑا ہے, یہ ہندو پاڑا ہے, یہاں مسلم بھی ہے. یار ان کو دو, خود جا کے دو, خود اپنا پروگرام کرو, تصویریں کھینچاؤ, جو بھی کرو خود دو. لیکن یار خدا را وہاں آؤ تو صحیح, اپنے حلقے میں آؤ تو صحیح. جیسے لالا نے کہا بھائی 1000 راشن فی یو سی میں, بھائی اللہ کرے ایسا ہو, ہم کیوں کانٹے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے نہیں, ایسا ہے نہیں, اللہ کرے ہو. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہاں یو سیوں میں تو یہ میری بھی یو سی ہے جس علاقے میں میں رہتا ہوں, میں اسی لیے میں یو سی لیول کی بات نہیں کرتا, میں پورے پاکستان کی بات کروں گا, پورے سندھ کی, پورے شہر کراچی کی. کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہم رہ رہے ہیں تو اب ہمیں وہ اپنی گلیاں نظر آ رہی ہیں, ہم اپنے آنکھوں سے, اپنے فزیکلی پریکٹیکلی لوگ بھوک سے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ دوستوں سے کہ بھائی میں دعوت دیتا ہوں, کل جو ہے آپ ماسک پہن کے آؤ, میں آپ 6 فٹ آپ سے دور رہوں گا, میں کرونا سے بھی آپ کو دفاع کروں گا, لیکن وہاں تھوڑا وزٹ تو کرو. چلیں ٹھیک ہے. لالا رحیم صاحب جناب والا پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر مذہبی اجتماعات پر لگائی گئی پابندی, ٹھیک ہے, نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے, 4 سے 5 افراد میں مشتمل ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ مساجد کے اندر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے, لیکن امتیاز سپر اسٹور یا دیگر مارکیٹیں جہاں پر صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک دنا دن رش رہتا ہے, وہاں پہ موت کا فرشتہ ثم معاذ اللہ خاکم بدین قرآن درمیان پر نہیں مار سکتا. دیکھو میں آپ کے پہلے میں یہاں پر ایک بات کہوں گا. جی جو ہماری عرفان صاحب نے کہا ہماری ایم این اے ایم پی اے راشن تقسیم کر رہے ہیں. راشن ساری اس وقت میں کراچی کے اندر سیاسی لوگوں سے ہٹ کے جو صاحب حیثیت ہے, مختلف جو سوشل ورکر ہے, وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. پی ٹی آئی کی جو دوست ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جی ڈی سی والے سے, سیلانی والوں سے لے کے پہلے اس کے ساتھ جا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. اس وقت میں وفاق نے ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا جس کو کرنا تھا, اور جہاں پر دے رہے ہیں میں آپ کو اس کے میں اپنی پی ٹی آئی والے سماجی رہنماؤں کو ساتھ ملا کے راشن دے رہے ہیں, اس سے راشن لے رہے پھر دے رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں. میں اس کی ویڈیو بتا رہا ہوں, اس کی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. میرے پاس جیسا آپ جی ڈی سی کی ابھی اس وقت میں اس کی پیج چیک کرو, ہمارے حلقے انہیں 242 کے لیے وہ ان سے راشن لے رہے ہیں, موجود ہے, اس کی ویڈیو میں موجود ہے, باقاعدہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ تو حال ہے. عالم عادل شیخ کی تصویر آئی ہوئی, 1 کلو دال, کسی عزت دار خاتون کو 1 کلو دال لے کے اپنی پیج پہ ڈال دیا. یہ ہے ان کی اس وقت میں کراچی شہر کے لیے خدمت اور اس مشکل گھڑی میں. اچھا باقی جو رہا ہے, میں نے جو بات کیا 1000 کا وہ کلیئر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب مساجد کی بات ہے, اور اب امتیاز سٹور کی جو بات کریں, دیکھو لوگوں کی گھر میں چیزوں کی بھی ضرورت ہے.
دوائی کی بھی ضرورت ہے, دودھ کی بھی ضرورت ہے, راشن کی بھی ضرورت ہے. یہ چیزیں بند نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہاں آپ جا کے چیک کرو باقاعدہ فاصلے پہ. اس وقت میں پہلے سٹارٹنگ کی امتیاز اسٹور پہ رش تھا, اب باقاعدہ لوگوں کو لینوں میں کھڑے کر کے 3 فٹ پہ وہ دائرے بنا کے مخصوص لوگوں کو اندر چھوڑتے ہیں, وہ سودا لے کے پھر باہر آ رہے ہیں. دیکھو مساجد میں نماز کے لیے کھڑے ایک ساتھ ہونا پڑتا ہے. تدابیر کتنی اختیار کی جا رہی ہے, جن لوگوں کو اندر چھوڑا جاتا ہے انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو مکمل ہے, آپ ایک چکر لگا. میں آپ کو ایک بات, سر میں 4 چکر لگا, میرے اور آپ تبھی یہ سوال میں آپ کو ایک بات ہوں, یہ ہم سب کی اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں 2 دفعہ بذاتی خود چکر لگا چکا ہوں امتیاز اسٹور میں. اس وقت میں میرے کو کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئے, لیکن میں یہ بات پھر آپ سے کہوں گا, میں کل دن میں دونوں امتیاز 3 امتیاز اسٹور میرے ضلع میں, میں تینوں کی چکر لگاؤں گا. میں جب چکر لگا اس وقت میں یہ نہیں تھا. دیکھو مساجد میں لوگوں نے دفاع کرنے کی کوئی خاص وجوہات نہیں, میں کوئی دفاع نہیں کروں, میں اس وقت میں نہیں. میں ایک بات کہوں گا, یہ سب پہ فرض بنتا ہے, تدابیر پہ اترنا یہ بہت ضروری ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو یہ تدابیر کی بات کیا ہے, یہ میرے اور آپ کی بچوں کی مستقبل کے لیے, اس کراچی شہر کے لیے, صرف اپنے بچے نہیں بچانے ہیں, پڑوس کے بچے بھی بچانے ہیں. اس میری پورے محلے کو بھی, میرے کو بیماری لگتا ہے, اللہ نہ کرے میں کسی سے ملتا ہوں تو اس کی گھر بھی جو ہے وہ لگے گا. میں یہ نہیں کہنا, مساجد میں جو چیزیں کیا ہے اس لیے روک رہے, وہ ایک ساتھ کھڑے ہونے ہیں. آپ کو معلوم ہے نماز میں سب پہ ایک ساتھ ہونا ہے, اس میں فاصلہ نہیں کر سکتے. کہیں جو امتیاز اسٹور ہے یا کہیں برہور راشن کی جگہ ہے, سبزی کے, یہ بند ہم نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں کہ کوئی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتا ہے. باقاعدہ علماء حضرات نے اس پہ اعلان کیا ہے, اس نے اپنی چیزوں کو جاری کر دی ہے. وہ چیزیں ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. سارے جتنے بریلوی حضرات, شیعہ, دیوبندی, سب بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے. عرفان اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. جناب والا عرفان بھائی, پہلی بات تو یہ کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ لوگوں کی حکومت کو سوشل میڈیا کی حکومت کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. آج تصاویریں واضح طور پر آ رہی ہیں, اور ایک طرف ہمارے پیارے کپتان ہیں جو بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی. مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا سر, ایک خلیفہ وقت نکلتا تھا, جا کے وہ غریبوں کی خیر خواہی بھی کرتا تھا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا تھا, بیواؤں کو راشن بھی پہنچاتا تھا. لیکن آج مدینے کی ریاست یہ ہے سر کہ کام اتنا سا کرتے ہیں, پبلسٹی اتنی زیادہ کر دیتے ہیں اس کی. دیکھیں پہلے تو میں تھوڑی سی باتیں یہ کہوں کہ لالا صاحب کی, کہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں, اس سے لے رہے ہیں, ان چیزوں سے باہر آ جائیں. ان کا ریکارڈ اچھا گیا. شروع میں جو مراد علی شاہ صاحب نے کام کیے لاک ڈاؤن کے, میں سمجھتا ہوں اچھے اقدامات کیے, لیکن اس کے برعکس جہاں راشن کے اعلانات, جی ہمیں نادرا والے ابھی تک کچھ نہیں دے رہے, جی ہم اپنے ڈسٹرکٹ والوں کو کہیں گے تو وہ کھا نہ جائیں, جی ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں ان پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے, ان کے چیئرمین صاحب نڈورو میں بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ. مطلب یہ الگ مسئلے ہیں, ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. یہ سارا ایک مسئلہ ہے. کم سے کم پی ٹی آئی جیسے بھی ہے لے کے دے رہی ہے, یا خود سے دے رہی ہے, یا وفاق سے دے رہی ہے, یہ مان رہے کہ وہ دے رہی ہے. پی ٹی آئی والے آپ خود کہہ رہے ہیں جگہ جگہ یہ کہا کہ آپ لوگ فلاحی تنظیموں سے لے کے دے رہے ہیں. چلو ان سے لے کے دے رہے ہیں. میرے ٹیکس کا پیسہ کہاں گیا سر؟ ٹیکس کے پیپر عمران خان 12,000 روپے 1,20,000 خاندانوں کو 1,20,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے کے حساب سے ملنا کل سے شروع ہو جائے گا. پتہ سامنے آ جائے گی نا بات, کچھ چھپی ہوئی تو ہے نہیں. اسی طرح ہمارے گورنر صاحب جو مطلب جتنے بھی ان کو فنڈز آ رہے ہیں وہ ایڈسٹ پیکٹس بنا کے جگہ جگہ دے رہے ہیں. آج ہمارے اچھا عرفان بھائی چلیں چھوڑیں, بالکل کر رہے ہوں گے, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کرنے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ وقت جو ہے وہ سیاست کا ہے یا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں نا, عامر لیاقت صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو چینل سندھ حکومت کی کارکردگی دکھا رہا ہے ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں گے. نہیں, یہ تو ان کا اپنا ذاتی بیان ہے نا. پریس کانفرنس میں انصاف ہاؤس کے اندر 2 رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بیان دیں گے تو ذاتی بیان تو نہیں ہوگا نا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں بھی کہہ رہا ہوں نا, میں بھی مطلب ایک رہنما ہوں پی ٹی آئی کا, مطلب کافی عرصے سے ہوں, اس توسط سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا. جی لاک ڈاؤن اور باقی معاملات جتنے بھی کیے اچھا کام کیا, لیکن کانفلکٹ ہے نا اس کے اندر سر. خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کام نہیں کیا, فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کرنا کون سی بڑی بات ہے. راشن بانٹنے کے سلسلے میں ابھی تک انہوں نے اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. وعدہ پورا ہو گیا, کہیں پورا نہیں ہوا. بہرحال ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. یہ جو غریب لوگ ہیں نا, غریب لوگ سب کے سانجے ہیں, یہ سب کے ووٹر ہیں, یہ سائلنٹ ووٹر ہوتے ہیں. بالکل, یہ مطلب اس پہ اگر اب ووٹ کے حساب سے اگر آپ بات کریں نا تو یہ سب کے سانجے ہوتے ہیں.
16واں روز ہے لاک ڈاؤن کا, ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن لگایا گیا سندھ حکومت کی جانب سے. اب فیصل وابڈا جیسے سیاستدان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ آ کے اس جماعت پہ تنقید کرے جس جماعت نے لاک ڈاؤن کر کے اقدامات اچھے کیے ہوں بقول آپ کے, کیونکہ فیصل وابڈا صاحب 16 دن میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. فیصل وابڈا صاحب نے بھی سندھ گورنمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ تعریف کی ہے, لیکن پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں, راشن بانٹنے کے سلسلے میں پھر کہوں گا کہ جو ان کو فنڈ مل رہے ہیں, جو ان کو 2 لاکھ ماسک ملے, باقی چیزیں ملی, وہ کہاں گئی؟ پھر وہی بات کروں گا کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی گوشت ٹرانسپورٹ کی جو بات آئی, اس کی 4 لاکھ گاڑی ہیں کراچی میں, کراچی ان لینڈ چلنے والی, ایک ڈرائیور ایک ہیلپر ہوتا ہے, ان کا خاندان ہوتا ہے. کسی ایک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کمیٹی بھیجی سندھ گورنمنٹ نے کہ آؤ جی ٹرانسپورٹرز کا بھی ہم ان کو اسکیننگ کرنا شروع کر دیں؟ یا اتنے بڑی تنظیم ہے, مطلب اتنے عرصے سے لوکل ٹرانسپورٹ کام کر رہی ہے کہ ان سے رابطہ کریں, آؤ جی ان کے کیا حال ہے غریبوں کا. یہ مطالبہ گورنر سے بھی کر دیں نا, پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے نا. جی تو گورنر سے تو کیا ہے نا. اچھا, گورنر سے تو وہ تو کر رہے ہیں. ہمیں گورنر صاحب کے تھرو وہی سیلانے کے تھرو راشن آیا جو کہ کراچی گڈس کیریئرز کا ویلفیئر ہاسپٹل ہے وہاں پہنچا دیا گیا. اچھا, حنین لکھانی نے 500 راشن وہاں پہنچا دیے گئے کہ اس کے ارد گرد جتنے گوٹ ہیں. میں نے کون ہے جی, قادر پٹیل صاحب غائب, وہ غائب ہے بالکل. حنین لکھانی صاحب اس کے گوٹوں میں جا کے ہاکس بے کے گرد کو نواب میں جا کے راشن بانٹا جا رہا ہے کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن کے توسط سے, وہ وہاں پہ آئے تو ہوا جا رہا ہے. لیکن میں اسی طرح سندھ گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا ان چیزوں سے باہر آئیں. اچھا, جو آپ کو فنڈ ملے ہیں کم سے کم لوگوں کو راشن دیں, بھوک سے نہ مارے. آپ کا ایک وتیرہ تو ہے کہ جو فنڈ آئے وہی حال نہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ فنڈ تو آئے تھے جیسے کہا کہ گندم کو چوہے کھا گئے. اچھا, تو بھائی وہ نہ کہہ رہے ہو جی فنڈ تو آئے تھے جو ماسک کو چوہے کھا گئے. بعد میں یہ ان کے بیان آ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, لالا رحیم صاحب جناب والا قادر پٹیل صاحب کا ذکر آ گیا. میں آنا نہیں چاہتا تھا اس ٹاپک کے اوپر, لیکن پھر بھی مجبور ہو گیا ہوں. سر ادھر ادھر دکھا کے وہ بول تو رہے تھے کہ چینی چور کو پکڑ لو, آٹے چور کو پکڑ لو. سر اپنی حلقے میں دکھائی نہیں دے رہا, یہاں بھی غریبی ہے, یہاں بھی غریبی ہے, تھوڑا آٹا یہاں پہنچا دو, تھوڑے چینی یہاں پہنچا دو. سر میں ایک بات آپ نے کی ہے, چھیڑا ہے جی. قادر پٹیل نے اچھا کیا, بولو ایک چور ادھر ہے دوسرا چور ادھر ہے, ذرا دیکھو برابر میں. ٹھیک ہے, شکر ہے وہ بات ثابت ہوا ہے. چور دونوں بائیں طرف اور دائیں طرف چور. میں ایک بات جی, ہم نے تھوڑی انکوائری کی. میں آپ کو ایک بات, ہٹائے کیوں, میں بتاتا ہوں نا, ہٹائے کیوں عوام کے پرزور اس پہ ہمارے جو ورکرز ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہماری پارٹی آپ کے ورکر نہیں, میں آپ کے بیس پہ نہ جانا چاہیے. عمران خان, آپ کو پرانا دور یاد ہو, ماجد خان کو سے ہٹا دیا. میرے کو اپنی بات پورا کرنے دو, میں نے اپنی باری میں نہیں بولا. ایک سیکنڈ, قریبی ساتھی اس کو ہٹا دیا تھا میرٹ کی بنیاد پہ. اسی طرح 2013 کے الیکشن میں تو جن سے دوستی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک آدمی کیوں نکل آتے ہیں. جناب عرفان صاحب میرے بارے میں نہیں بولو, وقت کم ہے, میرے کو اپنے بولنے دو. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. لالا صاحب بات یہ ہے جی, وہ قادر پٹیل نے جو بھی نشاندہی کی ہے صحیح کیا, چور پکڑے گئے دائیں اور بائیں بازو میں, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن عمران خان نے جو دعوے کیے اور جس طریقے سے باتیں کی, آج یہ چوروں کو جیل جانا چاہیے, آج رات اس کو گرفتار ہونا چاہیے. جس طریقے سے یہ کنٹینر پہ بات کر رہے تھے, آج کہاں ہے کیا کیا دو, یہاں پر انصاف کا صرف نام ہے. آج عمران خان کا ایک سکے کی دو رخ ہے. آج کہاں ہے وہ, نے ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے, لیکن یہ کبھی گرفتار نہیں ہوا کیونکہ عمران خان جس گاڑی میں, جس گھر میں, جس کھاتے پیتے وہ جہانگیر ترین کی ہے. آج یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ بنا ہوا ہے جہانگیر ترین کی پیسوں پہ بنا ہوا ہے, وہ کبھی اتنی جرت نہیں کر سکتا. اب میں آ رہا ہوں قادر پٹیل کی. میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میں کونسلر سے لے کر ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر مکمل لوگ کام کر رہے. جو چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت ہے, ایک آدمی کا تصویر آیا تو اس کی عہدے سے نہیں, اس کی رکنیت ختم. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس پروگرام سے ہٹ کے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں سب کی. اب میں ایک بات پہ آ رہا ہوں, مختصر کر دیے گا, ٹائم ختم ہو گیا. عمران خان نے پہلے جس طریقے سے کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے کنٹینر پہ, اس کو معلوم نہیں تھا. اب یہ آ گیا. ان دنوں میں میرے دوست بات کر رہے ہیں راشن, ہم تو 3 دن سے راشن بانٹ رہے ہیں. اچھا چلو ہم صحیح غلط یہ ایک اپنی جگہ پر پاک نے کیا کیا, پاک نے اس 22 کروڑ میرے پاس نے اس 22 کروڑ عوام کے لیے ابھی تک کیا کیا. ہم پہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں, ہم پہ تو یہ الزام لگا رہے کہ ابھی تک راشن نوڈیروں میں کیا کیا. وہ نوڈیرے میں میری بات سنو, میں آپ کو ایک بات نوڈیروں میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نوڈیروں
کوئی نوڈیرو جو ہے وہ کوئی امریکہ میں نہیں گیا. نوڈیرو اس ملک کا حصہ ہے, یہ اس ملک کا حصہ ہے. رپورٹ بھی نہیں آئے گی, رپورٹ بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا, نام ظاہر نہیں ہو گیا, نام بھی ظاہر ہو گیا. گزارش یہ ہے, نیا پاکستان ہے, پرانا پاکستان ختم ہو گیا. یہ چینی چوری, یہ مہنگائی, یہ مصنوعی حالات نئے پاکستان میں یہ ہے, نئے پاکستان میں یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب کو وزارت سے ہٹاؤ لیکن پورٹ فولیو چینج کرو. نئے پاکستان میں یہ نئے پاکستان کی بات یہ ہے کہ رزاق داؤد کو وزارت سے ہٹاؤ لیکن پورٹ فولیو دوسرا دو. نئے پاکستان میں جتنے بھی اس رپورٹ میں لوگ آئے, آخر میں بڑی بہترین بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے عرفان پارٹی سے مقبول اپڑو صاحب, لالا رحیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ سر. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. لالا صاحب, عرفان بھائی, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. معاملات وہیں تک ہے کہ ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی کھل کر نہیں ہیں جتنی کھل کر آنی چاہیے. چینی چور, آٹا چور, یہ باتیں ٹھیک ہے, ایسی صورتحال میں سامنے آ گئی ہیں جس صورتحال کے اندر حکومت پہلے ہی 10 طرح کے چیلنجز میں گھری ہوئی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.